अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, लफ्ज़ सियासत जब हम बोलते हैं तो आज के मुरवजा निज़ाम में इसको खल्त मल्त कर दिया गया और ऐसा लगता है कि सियासत एक बदनुमा दाग बन चुका है। हालांकि कुरानिक पर्सपेक्टिव में देखें तो कुरान मजीद की 200 से ज़्यादा वर्सेस ये पॉलिटिकल अफेयर्स पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नेंस पे उससे बहस करती हैं। आप सूरह बकरा उठाएं, सूरह बनी इसराइल उठाएं, चाहे दाऊद अलैहिस्सलाम की बात हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो, ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की बात हो, शुएब अलैहिस्सलाम की बात हो, तो अंबिया जो थे वो एक तरफ डिवाइन रेवोल्यूशन लेके आते और उस किताब के मुताबिक लोगों के अंदर डिस्प्यूट मैनेजमेंट का काम करते, और दूसरा ये पॉलिटिकल अफेयर्स जो होते थे, यूनिटी ऑफ कमांड होता था, वो अल्लाह के अहकामात की रोशनी में लोगों की वेलफेयर का काम भी करते। तो सियासत का लुगत में माना इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने मुफ़रदातुल कुरान में लिखा है कि किसी चीज़ की काट छांट करना, इस्लाह करना, और ये 3 तरह से है। एक है सियासत नफ्स, जिसे इस्लाह नफ्स कहते हैं। जब सैयद अली हुजवेरी के बकौल ज़ाहिर और बातिन एक पेज पे आ जाए तो उसे मकाम अदल कहते हैं। ये मेरे हाथ में जो घड़ी है इसे कहते हैं रिस्ट वॉच, ये हाथ में पहनी जाती है। तो वज़्ज़ु शैई फ़ी महल्लिही, किसी शय को उसकी अपनी असल जगह पे रखना, ये अदल है, ये सियासत का हुस्न है, उसकी रूह है। वज़्ज़ु शैई फ़ी गैर महल्लिही, ये जुल्म है, किसी शय को उसकी अपनी असल जगह से हटा देना, ये जुल्म होता है। ये रिस्ट वॉच पाँव में नहीं पहनी जाती। दूसरी सियासत की किस्म है तदबीर मंजिल, कि घर का हेड जो फैमिली अफेयर्स है उनका निगहबान होता है और वो सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज मैनेज करता है अपने फैमिली लाइफ के हवाले से। तीसरा है सियासत मदन, माशरे की सियासत जिसका ताल्लुक़ हुकूमत से है, पॉलिटिक्स से है, गवर्नेंस से है। इस पे कुरान की आयत भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ में, हुज़ूर ने फरमाया कि बनी इसराइल के अंबिया सियासत भी करते थे। ये ज़रा गौर से सुने, एक नबी अगर विसाल कर जाता तो दूसरा आता तो उसी को कैरी करता, फिर नई कमांडमेंट्स हालात के मुताबिक होती। तो आपने फरमाया अब क़यामत तक मैं आखिरी नबी हूँ, कुरान तुम्हारे लिए राह अमल है, सुन्नत व सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपनी डिस्प्यूट मैनेजमेंट करे। और इसे कुरान भी इंडोर्स करता है, व इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, जब किसी तनाज़े में पड़ जाओ तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटा दो। तो गोया हमारे लिए फ़ैसला साजी का हतमी जो इख्तियार है वो कुरान और सुन्नत है, वहाँ पे किसी ज़ात की राय नहीं होती। इसी निज़ाम को खिलाफत राशिदा में कैरी किया गया। सैयदना अबू बकर से लेके इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम के 6 माह तक 30 साल खिलाफत राशिदा में वो खिलाफा अला मिनहाज नबुव्वा का मॉडल था। वो क्या था, लोग घबरा जाते हैं, वो मुआख़ात मदीना की इन्हेंसमेंट थी कि टेक फ्राम द अपर क्लास डिवाइड इनटू लोअर क्लास। मुहाजिरीन और अंसार को फ्रेटर्निटी क्लब में आपस में डिवाइड कर दिया, प्रॉपर्टी शेयरिंग, इन्वायरमेंट, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में। मिसाक मदीना फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हिस्ट्री दिया, इंक्लूसिवनेस। तो क्या वजह है कि खुतबा हुज्जतुल विदा का ह्यूमन राइट्स हमारे पास मौजूद, मुआख़ात हमारे पास मौजूद, मिसाक हमारे पास मौजूद, खिलाफत राशिदा के 30 साल हमारे पास मौजूद, जहाँ आम आदमी और खलीफा के म्यार ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं होता, स्टेटस को का कोई तसव्वुर नहीं होता था। तो क्या वजह है कि ये बातें किताबों तक हैं? हम अपने मुल्क पाकिस्तान में जो मदीना सानी है, कलमा तैयबा की बुनियाद पे कायम हुआ है, वो सियासी निज़ाम जो कुरान का है, सुन्नत का है, खिलाफत का है, वो कब राइज कर पाएंगे? और बैड गवर्नेंस से और ये स्टेटस को से कब जान छूटेगी, ताकि हम वो चीज़ें जो किताबों के अंदर हैं उसको प्रैक्टिकली मुआशरे में नाफिज कर सकें। इन्हीं सब इशूज़ पे बात करने के लिए जिन मेहमानान गिरामी को हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियासत साहब बहुत शुक्रिया आपका। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, ये बताएं सियासत इस्लाह के लिए है, काट छाँट ग्रीक वर्ड है, किसी भी शय को कल्टीवेट करना, रिफॉर्म करना, चाहे नफ्स की हो, घर की हो या मुआशरे की हो। तो इस्लाम में तो सियासत का कॉन्सेप्ट ये है कि पूरे का पूरा निज़ाम, आपकी अदालत भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, मईशत भी, तिजारत भी, वेलफेयर भी, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस्लाम फ़कत मस्जिद, मिंबर और मेहराब के लिए नहीं आया था, ये तो एक रिचुअल्स का कॉन्सेप्ट है, पूरी टोटलिटेरियन थ्योरी को इन्फोर्स करने के लिए आया था। पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता? देखें, ये क्यों नहीं हो सकता, इससे पहले हम चले जाते हैं सियासत पे। सियासत रिलेटेड है गवर्नेंस के साथ, ठीक है, यानी हुक्मरान सियासत हम बात कर रहे हैं।
ہم قبائلی سیاست کی بات نہیں کر رہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات میں سیاست کی بات نہیں کر رہے. آج کل تو دوستیوں میں بھی سیاست چلتی ہے, بہت ساری چیزوں میں, لیکن سیاست ہے بیسیکلی وہ فنڈامنٹل طریقہ جس کے ساتھ حکمران یا مقام پر آتا ہے یا اس مقام پر بیٹھ کر کام کرتا ہے, یا جو ہمارا سسٹم ہے. ہمارے عمومی طور پر ہم سیاست کو اس سے جوڑتے ہیں, جو عام پرسپیکٹیو ہے لوگوں کا. پھر سیاست کو ہم غلاظت سمجھتے ہیں, عام آدمی جو ہے وہ سیاست کو برا سمجھتا ہے. مفہوم جو ہم نے کلچر ایسا بنا, جو ہمارا کلچر ہے, اور یہ ہے کلچر ایسی نہیں ہم ہے یا نہیں, ہم اس پہ نہیں آ رہے. دونوں گلاس ہیں نا, ایک صاف پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے, دوسرا گلاس پولیوٹڈ ہے, تو ہم نے صاف کی طرف تو دیکھنا ہی نہیں, ہم نے کہنا ہے ہی پولیوٹڈ. یہ ہمارا ایک ہے. جیسے ہمارا وکلاء کے بارے میں ایک تاثر قائم ہے, عدالتوں کے بارے میں ایک تاثر قائم ہے, پولیس کے بارے میں ایک تاثر قائم ہے, تو ان قائم تاثرات کے ساتھ ہم ایک معاملے کو لے کر آگے چلتے ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم وہ کیوں نہیں کر سکے, تو ان موضوعوں پہ نا کھل کے بات کرنا مشکل ہوتا ہے. کھل کے کریں, لیکن کچھ لگی لپٹی بندہ بہت میں نے تو کھل کے مقدمہ آپ کے سامنے کر دیا. پاکستان کا مقدمہ دیکھیں یہاں پہ نا, پاکستان کا مقدمہ شاید یہ نہیں ہے. پاکستان کا مقدمہ ہے سب سے بڑا گڈ گورننس کا, ویلفیئر اسٹیٹ. گڈ ویلفیئر اسٹیٹ والا بھی میں کہتا ہوں اس ڈرامے کو بھی, یہ جو ہم نے کیا ہوا ہے گڈ گورننس بھی قرآن و حدیث نے دے دیا. ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے نا, ہم اس ایک اصولی موقف کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں گڈ گورننس ہے اس وقت؟ نہیں میرے میں اسی پہ آ رہا ہوں. ہمارا ایشو, سب سے جو ایشو ہے وہ ہمارا ہے گڈ گورننس. مسلمان ریاستیں جتنی بھی ہیں اس وقت موجودہ دور کے اندر, آج کے بعد بہت بڑی جنگیں ہو جائیں, معاملات تبدیل ہو جائیں, کچھ کیا ہو جائے, دنیا الٹ ہو جائے, اور یہ ہوتا ہے دنیا کے ساتھ, یہ عروج و زوال لگتا ہے. پھر کیا ہم مل کر کو لوگ جا کر کسی ایک طرف جاتے ہیں, دیٹ اللہ نوز دیٹ. ہماری جو مسلمان ریاستیں اس وقت جتنی بھی ہیں دنیا کے اندر, جو اس وقت ترقی کر رہی ہیں یا جو اپنی آمد الناس کے لیے بہتر ہیں, وہ اتھارٹیرین گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ہم جب اپنا تقابل یا مقابلہ کریں گے اسکینڈینیویا کے ساتھ, تو وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. علیحدہ بات ہے کہ اسکینڈینیوینز نے بھی اس وقت فوج بنانا شروع کر دیا, انہوں نے بھی ایک طرف سے اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کر دیا. ہم کب اس جگہ پر جائیں گے, دیٹ از اے ویری ڈفرینٹ کوشچن. ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ موجودہ صورتحال جس میں ہم رہ رہے ہیں, ہم اس کو کس بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. جس طرف آپ کرتے ہیں نا وہ نشاندہی, تو میں جب ایسے بیٹھتا ہوں تو میں اپنے قبیلے کے اندر یا اپنے گاؤں کے اندر 5 قبیلے ہیں, تو میں ہر قبیلے کی علیحدہ مسجد دیکھتا ہوں, ہر قبیلے میں سے ایک کا علیحدہ فرقہ دیکھتا ہوں, اس کا فرقہ علیحدہ دیکھتا ہوں, اس کا فرقہ علیحدہ دیکھتا ہوں. لیکن ہمارے قبیلوں میں جو ہے لڑائی نہیں ہوتی تھی, یعنی چاہے فرقے مختلف ہیں لیکن وہ مذہبی یا دینی بنیاد پر لڑتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ اتھارٹیرین تھا ہمارے باپ دادوں تک, کہ وہ جو بیٹھے ہوتے تھے نا وہ جو بیٹھے ہوتے تھے نا قبائلی دادے, کیونکہ مسجد بنے گی اسی کے گھر حجرہ ہے, حجرہ جہاں پہ ہوگا تو جو وہ سردار, یا جو سردار تو ہمارے پٹھانوں میں نہیں, وہ جو بیٹھا ہوتا تھا نا جو بڑا, وہ چیزوں کو قابو رکھتا تھا. اب اتھارٹیرین سسٹم وہ نکل گیا, اب گاؤں وانڈے وہ قبائل نہیں رہے, اب آگے آپ ایک اربنائزیشن کی طرف, ایون آپ کا رورل بھی اربنائزیشن کی طرف ہے. تو وٹ آئی سی ایز اے پولیٹیشین لیونگ اے لائف آف 55 ایئرز, کہ ہمیں ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے, اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ. ہمیں ایک ہارڈ اسٹیٹ بننے کی ضرورت ہے جو ہم کر سکتے ہیں. ہمیں گڈ گورننس کی ضرورت ہے. اب اس گڈ گورننس میں یہ جو کچھ آپ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مشعل راہ ہیں, مدینہ ماڈل فار پاکستان, یہ مشعل راہ ہیں ہمارے لیے. اور ہم اس میں سے کتنا اخذ کر کے, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ میری ذات کا تو اس کو تو پیوریفائی کرتا ہے. اگر میری ذات پیوریفائی ہو جائے اور میں اس کو فالو کروں تب بھی فائدہ ہے. اور دوسری طرف برٹشرز اگر عمر لا کے نام پہ نہ بھی مانے اس کو, یعنی وہ نہ بھی مانے, لیکن اس میں سے جب وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بناتے ہیں تو فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے. اچھا, یہ بالکل صحیح ہے. ریاست علی آزاد سے بھی مدینہ ماڈل فار پاکستان یہ کتاب ہے میری, اس میں جسٹس ہے, ایکویلٹی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو ایسنس ہے, جو آپ نے گورننس ماڈل کی بات کی ہے, اس ایسنس, یہ تو کسی کا مسلک نہیں ہے, سب کے لیے سانجا ہے. آپ کا نام ہے ریاست علی آزاد. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے بڑا مشہور, نہج البلاغہ میں بھی ہے, کہ معاشرے جو ہے
وہ نظام جو ہے وہ کفر پہ تو قائم رہ سکتے ہیں، ظلم پہ نہیں قائم۔ تو مولا علی کی آزاد ریاست کا کانسیپٹ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بھائی بات یہ ہے کہ جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس نظام کی تو دنیا میں کسی جگہ پہ اور مثال ہی نہیں مل سکتی۔ ہمارا تو بنیادی طور پہ مسلمانوں کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ اسلامی نظام ہو، خلافت کا جو نظام تھا وہ ہو۔ ہم نے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کی تاریخ پڑھی ہے، ان کے ادوار پڑھے ہیں جو 30 سال پہ محیط ہیں۔ ہم نے ایک ایک صحابہ اکرام کا دور دیکھا، اس کے اندر نظام دیکھا ہے، ویلفیئر سٹیٹ دیکھی ہم نے۔ ان کو اس سے پہلے جو کچھ انہوں نے انہیرٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا تو کوئی نظام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، جس کے اندر انصاف بھی تھا، ایکویلٹی بھی تھی، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس بھی تھا، جس کے اندر معیشت بھی بہتر تھی، جس کے اندر جو عدالتی سسٹم تھا، یہ کمیونیکیشن کا، یہ انٹیلیجنس کا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ریفارمز لے کے آئے، 43 ریفارمز، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا تو ہے نہیں۔ لیکن آج کے اگر اس دور کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا اگر آپ آئین ہی اٹھا کے دیکھ لیں، حالانکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اندر جو آرٹیکل 2 ہے آبجیکٹیوز ریزولوشن دیٹ از پارٹ آف پریمبل میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آرٹیکل 4 دیا گیا ہے جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا دیٹ از لیکنگ ان پاکستان۔ اس وقت آپ دیکھ لیں، آپ بلوچستان کا واقعہ دیکھ لیں، آپ یہاں دنیا یہ سارا نظام جو جسٹس کا ہے، جو جوڈیشل سسٹم ہے، آپ اس کے اندر دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج دیکھیں 35 ایئرس اس ملک کے اندر مارشل لا آ رہی ہے، اس کے بعد باقی جمہوریت اور جمہوری پارٹی ابھی تو ہائیبریڈ ہے، ابھی تو جمہوریت بھی ہے، وہ تو انہوں نے خود پالیٹیشنز کا، جیسے آپ دیکھیں نا، یہ بات نہیں ہے، اس ملک کو ڈیلیور کرنا تھا ہمارے سیاستدانوں نے۔ کیا آرٹیکل کے اندر میں ایک سیکنڈ ایک سے لے کے 38 تک، یہ بڑا اہم چیز پہ آ رہے ہیں، نہیں 1 سے 38 تک آپ کی بات کوئی انڈوس کر رہا ہوں۔ 38 ہے سوشو اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل، ایلیمینیشن آف ربا، فری ایجوکیشن، ہیلتھ، فوڈ، یہ معطل نہیں لگ رہے عملاً آپ کو اس وقت؟ دیکھو جو بات آپ کر رہے تھے نا، اس کو دیکھیں ڈیلیور کرنا تھا سیاستدانوں نے اس ملک کے اندر، چونکہ قانون سازی انہوں نے کرنی تھی، چونکہ نظام آپ کا پتہ 1973 میں دے دیا گیا کہ جی اسلام ہمارا جو ہے وہ مذہب ہوگا، کانسٹیٹیوشن کے اندر انہوں نے سارے چیپٹرز اور چیپٹر نمبر 1 کو دے دیا۔ آج مجھے چیپٹر نمبر 1 جو آرٹیکل 8 سے 28 ہے وہ دکھا، آج جتنے سیاستدان تھے انہوں نے بجائے کہ فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک ان کی لیجسلیشن ہوتی، وہ آج تک نہیں ہوئی۔ ہر آنے والی حکومت نے اپنی گورنمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے لیجسلیشن اور امینڈمنٹس کی ہیں۔ آج بھی ایک امپریشن ہے سیاستدانوں کے متعلق کہ یہ مینج اور منور ہے، یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمیشہ شروع سے آج تک یہ جمہوریت ہے یا مجبوریت ہے؟ یہ مجبوریت کہہ لیں یا جمہوریت کہہ لیں، یہ آپ کی جو سوٹیبل لفظ سمجھتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آئین کو جو آپ نے ایک لولا لنگڑا بنایا، لیکن اس سے پہلے دے کہ اس ملک کی تاریخ میں تھوڑی سی ایک جملے میں کہ پہلے آپ نے 1935 کا ایکٹ بنایا انڈیا ایکٹ، جس کو آپ نے انٹرم کانسٹیٹیوشن کے طور پہ آپٹ کیا، اس کے بعد آپ نے 56 کا آئین آپٹ کیا بنایا، پھر 62 کا بنایا، لیکن آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا۔ 73 میں آپ نے اللہ اللہ کر کے کانسٹیٹیوشن بنایا، لیکن اس کا بھی جو حلیہ اس وقت بگاڑ دیا گیا ہے، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی، ٹرائیکاٹمی آف پاور، سپریشن آف پاور، اور جو جوڈیشل سٹرکچر تھا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، وہ تمام چیزیں اس وقت پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے، اور اس کی ساری ذمہ داری سیاستدانوں پہ اور پارلیمنٹیرینز پہ جنہوں نے لیجسلیشن کرنی تھی۔ ہمارے ہاں نظام اور گنگا ہی الٹا بہ رہی ہے، جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے ان کو گرانٹس دے رہی ہیں سولنگ کی، سڑکوں کی، پل بنانے کی، جو ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ آرٹیکل 140A دیکھیں نا آئین کے اندر تو ہے کہ جی آپ کا بلدیاتی نظام ہوگا، تمام صوبے شیل مینٹین دا بلدیات لوکل باڈیز، وہ اسلام آباد میں دیکھیں ہم نے ریٹس فائل کی سپریم کورٹ میں، لیکن ایک دفعہ یہاں پہ اس کا الیکشن، اس کے بعد الیکشن ہی نہیں ہوا۔ جو کام جس کا، یعنی یہاں پہ یہ ہے
کہ جو کام جس کا ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہا، وہ دوسرے کا کر رہا ہے، یہ بنیادی غلطی ہے۔ سیاست الوہی کے پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ سیاست جو کتابوں میں ہے، ثواب کی نیت سے ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے ایٹریبیوٹس میں، ہمارے ایکشنز میں، ریاست میں وہ نظر نہیں آتی۔ عام آدمی جو ہے وہ مزید پستہ چلا جا رہا ہے، اور اشرافیہ جو ہے ان کی بچوں کی جو ہے وہ تعلیم بھی باہر، ان کا علاج بھی باہر۔ تو 25 کروڑ، ایک سوال اٹھتا ہے، کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے یہ ہاسپٹل ہیں، مطلب جہاں پہ ایکو کا سسٹم فیڈرل کیپٹل میں ہاسپٹل میں 1 ماہ بعد ملے گا، تو ہارٹ کا مریض جو دل کا مریض ہے 1 مہینہ انتظار کرے گا۔ یہ گراؤنڈ کی جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو پھر سیاست کدھر ہے، وہ اصلاح کدھر ہے، لوگوں کی بہتری، ویلفیئر۔ ہمیں جوائن کیا ہے امجد علی نیاز صاحب نے، رہنما پی ٹی آئی ہیں۔ امجد صاحب بتائیے، لوپ ہولز بہت زیادہ ہیں، تو پھر اس نظام جو ایک غلاظت کا بدبودار تعفن ڈیر بنتا جا رہا ہے، اس سے جان چھڑا نہیں لینی چاہیے؟ غریب تو وہیں پہ ہے، 25 کروڑ وہیں پہ ہیں، لیکن چند سٹیٹس کو جو ہے اس کے بزنس بھی بڑھ رہے ہیں، سب کچھ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کے اندر 4 طبقاتی سسٹم تھا۔ ایک برہمن تھے، ایک بیش تھے، ایک کھستری تھے اور ایک شودر تھے۔ آج پاکستان کی 25 کروڑ کی جو آبادی ہے، اس میں سے 24 کروڑ 99,99,000 لوگ جو ہیں وہ ہم شودر بن گئے ہیں، اور چند خاندان آپ 1000 کے قریب لگا دیں وہ برہمن بن گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور وہ اپنے مفاد کے لیے پاکستان کی عوام کہہ لیں یا اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایسا اس نے نظام کو جو ہے نا ذبح کر دیا ہے۔ اس نظام میں میری دانش کے مطابق میں جو لوگوں سے آتا ہوں بیٹھتا ہوں، آپ چلے جائیں اور آپ کا تعارف نہ ہو کہ آپ کسی چینل سے وابستہ ہیں یا آپ کوئی سورس رکھتے ہیں، آپ کسی ہاسپٹل کے اندر جب جاتے ہیں آپ کو ایک گولی ٹیبلٹ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا جی، مطلب کوئی بھی اچھا انجیکشن نہیں ملے گا، تھانے میں انصاف نہیں ملے گا، عدالتوں کے اندر آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کسی بھی سطح پہ چلے جائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام بیسیکلی گر پڑا ہے۔ اس نظام کو میں سمجھتا ہوں کہ اب کیا اس کو کریں گے کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہو گیا۔ ابھی اندازہ کریں کہ اشرافیہ نے اپنی جو تنخواہیں ہیں وہ 1000% بڑھا لی ہیں، بالکل، اور غریب جو ہے ان کی تنخواہیں کہاں بڑھی ہیں۔ آج کسان اپنی فصل لگاتا ہے، اس کی فصل جو ہے وہ اونے پونے دام میں خرید لی جاتی ہے، اس کی فصل سے جو فائدہ اٹھانے کون والے لوگ ہیں؟ شوگر مافیا مثال کے طور پہ، وہ بھی پولیٹیشنز ہیں سارے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک وقت میں اپنا چینی باہر بیچ دی تھی، وہاں سے گورنمنٹ سے بھی ریبیٹ لے لیا کہ جی ہم نے تو آپ کو ڈالر کما کے دیے۔ جب وہاں پہ پھر اسی چینی کو آپ واپس لینا چاہ رہے تھے، اور پھر یہاں پہ بھی قیمت بڑھا دی، آج 200 روپے کے قریب جو ہے وہ بن چکی ہے، اپنا قیمت آ چکی ہے۔ اسی طریقہ آپ گندم کو دیکھ لیں، گندم میں کسان کو مار دیا گیا۔ اب ریڑی والا ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی بٹھے والا ہو، جو عام طبقہ ہو، جو کلاس 4 کا ملازم ہو، مطلب کوئی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کیا وہ ایک وقت کی روٹی کھا سکتا ہے؟ ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی کہ 12 کروڑ لوگ جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے آ گئے، یعنی کہ ایک وقت کا کھانا ان کو نہیں مل رہا۔ سیکنڈلی 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے۔ تو کیا پاکستان ترقی کر رہا ہے سوائے اسٹاک ایکسچینج کی؟ میں مجھے نہیں سمجھ رہا۔ نیاز صاحب ایک بات یہ تو بتائیں، یہ جو پنجاب میں دھیرانی پروگرام، قرضے، لیپ ٹاپس، خواتین کو امپاور کیا جا رہا ہے، یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹیوز جو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر وہ ترقی لفظوں تک ہے، ٹک ٹاک تک ہے، یا زمینی حقائق کچھ اور ہیں؟ میں اس کے اوپر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پروجیکٹ ہمارے تھے، ان نام اس کو تبدیل کر کے اپنا نام دے دیا۔ ہاں ان کی اپنی کو کارکردگی ہے تو وہ بتا دیں۔ آج پورا ہم نے سیاست نہیں کرتے سیلاب کے اوپر، سینکڑوں لوگ مر گئے، تو سینکڑوں لوگوں کی اموات پہ بھی اشتہار جو آ رہا تھا وہ بھی ہمارے ٹیکسوں کے ساتھ، ٹیکسوں کے پیسوں سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اپنا نام مشتہر، مطلب کس سائٹ پہ چلے گئے ہیں ہم؟
کون اور ہم اس ملک کے لیے کرنا کیا چاہتے ہیں. کیا ریئلٹی دیکھیں, کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اشتہار لگائیں, بغیر اشتہار کے بھی اگر آپ میں سچائی ہے تو یقیناً وہ لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں اور لوگ مانتے بھی ہیں. کبھی اس سے پہلے تو یہ نہیں ہوا, کئی ہمارے لوگ گزرے جنہوں نے انڈیویجولی بھی کام کیا, تو بے شک ان کا اشتہار نہ بھی ہو تو لوگ آج بھی ان کے کاموں کو, ان کو ناموں کو یاد رکھتا ہے. آپ کا پوائنٹ آگے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خرم حمید روکڑی صاحب, ایک اور بہت بڑا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ جب نظام عدل کام نہ کر رہا ہو تو لوگ اپنی عدالتیں لگا لیتے ہیں. بلوچستان واقعہ ہوا, اس کا ریالٹی کیا تھی؟ اگر تھی جو بتائی جا رہی ہے, they were not married and they were involved in extra marital relationship, تو کسی انڈیویجول کو کوئی حق نہیں ہے قانون ہاتھ میں لینے کا. اسی طرح میں آپ کو, چونکہ یہ ایشو میں اس لیے آپ دونوں ہیں, بہنوں بیٹیوں والے ہیں, بچی ایرڈ ایگریکلچر کی تھی, وہ گھر نہیں پہنچی, اس کا ریپ ہوتا ہے اور پھر اس کا مرڈر ہوتا ہے, لاش شنیوٹ سے ملتی ہے. یہ واقعات جو خواتین کے قتل کے ہیں, اس سے پہلے حمیرہ اصغر کا ہوا, اس سے یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے جہاں پہ انصاف نہ ہو, نہ بچیوں کی عزتیں محفوظ ہیں, نہ جناب سریعام عدالت لگ جاتی ہے, قانون اور انصاف کہاں ہے پھر؟ اگر یہ حالت ہے, ہماری BBC, CNN, فاکس ہماری یہ سٹوریز اٹھا کے تماشا لگاتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. آپ نے, ہم پہلے جو بات کر رہے تھے نا جی, ڈاکٹر صاحب کا ذکر کر رہے تھے, تو امجد علی خان ڈاکٹر شریف خان کا بیٹا ہے یہ آپ کو, جو آپ نے پہلے جب ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کا. دوسری چیز آپ جس کی طرف آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں نا, یہ ہمارے معاشرے کے ناسور ہیں, اور اس میں بھی قصور میں ہم سیاستدان مکمل انوالو ہیں, جو ہم پہلے جس چیز کو لنک کر رہے تھے. بدماش کے پاس پاور ہے, بدماش کے پاس پیسہ ہے, بدماش کس کو سپورٹ کر رہا ہے الیکشن میں؟ بدماش کس کو سپورٹ کرے گا؟ پولیٹیشن کو. پولیٹیشن آئے گا, MNA بنے گا. ابھی امجد خان نے کہا نا کہ اشرافیہ, جب وہ MNA بن جائے گا تو اشرافیہ کا حصہ بن جائے گا نا, تو جب MNA سے ہٹے گا تو وہ عام آدمی بن جائے گا. تو یہ ایشوز ہمارے اپنے کریٹڈ ہیں پولیٹیکل ایکسیلنس نہ ہونے کی وجہ سے. کسی نے منع نہیں کیا MNA کو یا جس صوبے کا منسٹر ہے اس کو کہ وہ اپنے ضلع کے ہسپتال کو اپ گریڈ نہ کرے. جہاں کہ آپ مثال دیتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر اس کا ٹیسٹ آتا ہے مہینے بعد. اسلام آباد پیمز کا کیا قصور ہے؟ پیمز کے اوپر میاں کا لوڈ, پیمز کے اوپر اٹک کا لوڈ, پیمز کے اوپر 7 ضلعوں کا لوڈ. پیمز کا اسلام آباد والوں کو دیکھے گا کہ 7 ضلعوں کو دیکھے گا. پیمز کب بنا تھا سر؟ 80s 70s میں. آبادی آپ دیکھیں, اچھا آپ کی آبادی دیکھیں, 70s کی آبادی سوچئے, آپ کی آبادی سوچئے. تو مجھے کس نے منع کیا ہے کہ میں اپنے میاں کے ہسپتال کو اپ گریڈ نہ کروں یا میں اس کو اس لیول تک نہ لے کے ہوں؟ سیکٹری ہیلتھ یا منسٹر؟ نہیں, ہم سارا خود کر سکتے, بہت چیزیں خود بھی کر سکتے ہیں. دنیا پوری کے اندر جو ہاسپٹلز باقیوں کو دیکھیں, کہاں سے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں, بناتے ہیں, اپنی چیزوں کو اپ گریڈ کرتے ہیں. ہماری ڈپینڈنسی 100% یہ ہے کہ مجھے لا کے دو اور چلاؤ, کرپشن علیحدہ. یعنی ہم اپنے گھر کا گند بھی دوسرے کے گھر کے آگے پھینکنے والی قوم ہے, اور پھر ہم گالیاں کمیٹی کو دیں گے. آپ نے کہا نا پنجاب گورنمنٹ کا موت, ہمیں بالکل برملا اعتراف کرتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو موجودہ آئی ہے اس کے ساتھ بہت بہتریاں آئی ہیں. اور یہ اگر کوئی کہے کہ جو پچھلے پروجیکٹوں کو یہ کر رہے ہیں, نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اگر ہے بھی تو اچھی بات ہے. نہیں, گورنمنٹ پچھلے پروجیکٹ جو 4 سال گورنمنٹ ہے, آپ نے پروجیکٹ نہیں کیے نا, کرنے چاہیے تھے. پروجیکٹ تو عوام کے ہیں, پروجیکٹ تو انجینئرنگ ورکس کے بنائے ہوئے پروجیکٹس ہیں. اگلی گورنمنٹ آتی ہے وہ کام کر جاتی ہے. تو جو کام کرتا ہے اس کے کام کا اس کو کریڈٹ دیں, جو بہتری کی کوشش کر رہا ہے اس کو اس کا کریڈٹ دیں. آپ کا سوال اسپیسیفک جو تھا, آپ نے کوئٹہ کے ساتھ لنک کیا. کوئٹہ اور وہ بچی کا جو ہر طرف آپ کا یہ جو بیلٹ ہے, جو ہے لاہور کے اوپر والی سینٹرل پنجاب کی جو اکاڑا کے ساتھ ان علاقوں کے اندر جائیں, آپ کی روح کام جائے گی جو وہاں پہ بچیوں کے ساتھ اور قصور کے ساتھ کیا واقعات سنیں گے. کوئٹہ کے ایک کو لے کے ہمارا ایک اور ایشو بھی ہے. ہم جس ایج کے لوگ بیٹھے ہیں نا, اس زمانے میں پاکیزہ ڈائجسٹ آیا کرتا تھا, خواتین پڑھتی تھیں, آپ کو یاد ہوگا. یہ والی کتابیں کوئی نہیں پڑھتا تھا جو آپ رکھ کے بیٹھے ہوئے, پاکیزہ ڈائجسٹ, سسپنس ڈائجسٹ. تو ہم کچھ ڈرامائی کہانیاں کریٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. چادر میں لپٹی ہوئی ہماری ماں بہن بیٹی, بھائی تمہاری ماں بہن بیٹی وہ نہیں ہے.
مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. جب آپ گورننس میں آتے ہیں تو اپنی ماں بہن بیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کیا وہ گولیاں صحیح ماری؟ سر میری بہن میں جب آ رہا ہوں تو ہم پھر ایکسٹریم، میں کہتا ہوں کہ یا ہم نہیں، میرا سوال تھا عام آدمی کیوں عدالت لگا سر میری لیتا ہے؟ گزارش تو سنیں، یا ہم ایکسٹریم رائٹ کے ویوز رکھتے ہیں یا ہم ایکسٹریم لیفٹ کے ویوز رکھتے ہیں. ہم درمیان میں جاتے نہیں ہیں. میں کل ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ گولیاں ٹھیک ماری تھی. میں نے کہا گولی مارنے کا حق کسی کو ہے ہی نہیں. That is true, yeah. پرنسپل. لیکن ایک شادی شدہ عورت، 4 بچے 5 بچے، وہ کوئی کنواری باکرا، وہ جو تم نے دیو مالائی اور جو کہانی کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی نا، رومیو اور جولیٹ کی، بڑے بڑے سیاستدانوں نے بھی رومیو جولیٹ بنانے کی کوشش کی کہ جی شادی شدہ نہیں تھی، شادی کر لی. جب شادی کر لی تو مارنے کا کیا تک تھا؟ مارنا جرم ہے، نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ کسی کو اختیار حاصل ہے. کام اس نے بھی اچھا نہیں کیا ہوگا. یعنی ہم مجرم کو مجرم، یہی 2 رخ میں نے بھی بیان کیے تھے. کام غلط ہے تو عدالت سر میری بات سنیں نا، ہم اس طرف جا رہے ہیں. ہماری ہم عدالت موجود ہے، وکیل موجود ہیں. مجرم کا بھی وکیل ہوتا ہے، ملزم کا بھی وکیل ہوتا ہے، دونوں کا وکیل ہوتا ہے. آگے جج نے فیصلہ کرنا ہے. حق تو مجرم اور ملزم کو بھی ہے کہ وہ وکیل کرے گا. پھر ماں وہ انہوں نے کہا جی یہ آ کے بیٹھی ہوئی ہیں کوئٹہ سے چادریں پہن کے. میں نے کہا یہ چادر والا ڈرامہ نہ مہربانی کیا کرو، نہ کیا کرو. خواتین آئی ہوئی ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بیٹے غائب ہیں. میں نے کہا بات سنو، ماں ایک ایسی چیز ہے کہ بیٹا اس کے سر پہ ڈنڈا بھی مارے نا، ماں دعا دیتی ہے. وہ اس کی ماں ہے، اس کو اس کے بیٹے کا درد ہے، بہن کو درد ہے بیٹے کا. لیکن بیٹے نے کام کیا کیا ہے یہ ریاست نے دیکھنا. بتائیں مجھے ایک چیز کلیئر کر دیں، تھوڑا سینسیٹیو ہے. میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیے ہیں. ایک شادی شدہ جوڑے نے اگر کٹھے کہیں کچھ عرصہ رہے ہیں، پہلی بات ہے کہ شرن تو اس پہ گواہان بڑا ٹرکی ہے، جرا ہوتی ہے، پورا ایک پروسیس ہے. اس میں لوپ بھی دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثالیں بھی ہیں کہ کسی نے آئی وٹنس ہے، دیکھا ہے، وہ پروسیس سارا. اگر اس نتیجے تک نہیں پہنچے تو کیسے کوئی گولیاں مار کے خود عدالت لگا دے؟ یہ سپریم کورٹ کو یا عدالت کو ایکشن لینا چاہیے اس پہ. نہ جانے کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. کسی جگہ پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بنا پھرتا ہے. بات یہ ہے کہ جرم کیا ہوگا، اگر انہوں نے کیا ہے تو ان اکارڈنس ود لا اس کے خلاف پروسیڈ کرنا ہے. اگر دیکھیں شادی پہ شادی، اس کے لیے پی پی سی میں تعزیرات پاکستان میں اوفینس ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اور جرم کیا ہے اس کے لیے بھی قانون کے اندر موجود ہے. شرعی عدالت. دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ اسٹیٹ شوڈ کم فارورڈ، شوڈ پروسیڈ اگینسٹ دی ایکیوزڈ، جو بھی ہے، یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ماورائے آئین، ماورائے عدالت کسی کے خلاف کوئی اپنی عدالت لگائے اور فیصلہ کرے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرے. اچھا یہ کیا ہمارے قانون ایکٹیو میریٹل ریلیشن شپ کے حوالے سے نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہے تو اس کے اوپر آپ ایف آئی آر دینا. آپ کو گولی مارنے کا حق کون دیتا ہے؟ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 ہے ہی اسی حوالے سے. چیپٹر نمبر جو 1 ہے آرٹیکل 8 سے 28 ہے ہی یہ ہے. آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے، آرٹیکل 9 کیا کہتا ہے، یہ آئین کے اندر بتا دیا گیا ہے. کسی کو بھی، میں نے جیسے آرٹیکل 4 ریفر کیا نا کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہو، کاروائی ہو، اور اس کو قانونی طور پہ اس کو بھی ایک وہ جو فل ڈوز پنشمنٹ ہے وہ دیں. اور پہلی بنیادی ریزن یہ ہے کہ آرٹیکل 10 نے ملزم کو بھی اور مدعی دونوں کو اویلیبل ہو. اور اس کے بعد سب ایک اور چیز ہے، آپ کے توسط سزائے موت بھی بحال ہونا ضروری ہے. سزائے موت ہے، اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی. سزائے موت ابھی دیکھیں یہ نظر جعفر والا کیس ہے، اس میں مرسی پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی، سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کر دیا. اب حکومت اپنے طور پہ اس نے ایک میڈیکل بورڈ بنایا ہے. بھائی میڈیکل بورڈ نہیں، آپ ریکمنڈیشن دے سکتے ہو کہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے. میڈیکل بورڈ بنے گا، آپ نے تو اسی بورڈ کے اندر دوسرا بورڈ بھی کہہ دیا ہے کہ جی سائیکیٹرک اس کا جو ہے ڈاکٹر ہے وہ اس کا بورڈ بنا کے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کو ظاہر جعفر کیس جی. تو اس لیے یہ بات ہے کہ چونکہ ڈیتھ سینٹنس اپ ہیلڈ ہوگی، سپریم کورٹ تک ہوگی، دیٹ مسٹ بی ایگزیکیوٹ. اگر وہ ڈیتھ سینٹنس ہو رہی ہوں آپ کا معاشرہ تھیوریز آف پنشمنٹ کیوں ریٹریبیوٹیو جسٹس. بالکل. ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب رہنما جماعت اسلامی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، سیاست نظام پہ بات ہو رہی ہے. 2-3 کیسز، ایک کوئٹہ والا ہے، پھر جو ایک یونیورسٹی کی طالبہ کو قتل کر دیا گیا ریپ کے بعد، اور اسی طرح ناموس رسالت کا مقدمہ
جو عدالت میں ہے اور اس پہ کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، 295C ہماری ریڈ لائن ہے، تو ان سارے ایشوز کو دیکھ کے عدالت کا رول آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے نظام میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ایک کر کے بھی اگر میں بات کروں، جی یہ ایک تو پورے ایک تھیوری ہے جس پہ ایک کام ہو رہا ہے اور ایک ہدایت نامہ ملا ہوا ہے ہمارے حکمرانوں کو کہ سزائے موت کسی طرح سے ختم کی جائے. اچھا. اور سزائے موت پہ ختم کرنے پہ یہ بضد ہیں اور اس پہ یہ یقین دہانیاں کرا کے آئے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر اس معاشرے پہ کہ جن کی ساری ہمدردیاں مجرم کے ساتھ ہیں، مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں، اس کا کی پیروی کرتے ہوئے یا ان کی طرف سے ملے ہوئے ہدایت نامے پہ عمل کرتے ہوئے کہ یہاں پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی اور اسی طرح سے یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں بھی ایک خاص ماحول پیدا کر رہے ہیں. اب جو واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں، تو کسی طرح سے بھی کسی کو بھی اپنی عدالت لگانے، اپنے جرگے بنانے، کسی کے قتل کے حکم دینے، کسی کو بے گناہ قتل کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. یہ اختیار قانون کے پاس ہے، عدالت کے پاس ہے، شریعت کے پاس ہے. اور اس سلسلے میں جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس کی ادھر سے تشریح کرنا یا ادھر سے تشریح کرنا یا یہ کہنا کہ جی وہ اس طرح سے تھی یا وہ اس طرح، یہ بالکل ایک بے رحمانہ ایک تشریح ہے. اس طرح کی بے رحمانہ تشریح کر کے ظالموں کو ایک طرح سے سپورٹ یا ظلم کو ایک طرح سے سپورٹ دی جا رہی ہے. یہ کسی طرح نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جہاں تک تعلق ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پوری جدوجہد ہے، ایک پوری کاوش ہے. اس کے پیچھے قرآن پاک کے احکامات ہیں، اس کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاشرے کا ایک بے پناہ عشق اور محبت ہے. اس سلسلے میں ہمارے حکمرانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے وزیر قانون ایک بے رحمانہ سا تبصرہ کر دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر معاشرے سخت سزاؤں سے ٹھیک نہیں ہوتے، قانون کی حکمرانی سے ٹھیک ہوتے ہیں. آپ لا قانونیت کو یہاں پر ترویج دے رہے ہیں. یہاں حکمرانوں کے لیے الگ قانون ہے اور یہاں پر جو ہے معاشرے کے لیے ایک الگ قانون ہے. حکمرانوں کے لیے جو ہے وہ آپ نے ایک الگ قانون رکھا ہوا ہے اور لا قانونیت کو آپ نے قانون بنایا ہوا ہے. اس لیے آپ کے ہاں آپ جو غرب کے معاشرے کے حوالے سے ہمیں یہاں لیکچر دے رہے ہیں اس نہیں ہے، اور آپ تو خود ایک دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. حکومت مکمل طور پہ ایک ناکام حکومت ہے، معاشرے کو امن دینے کے سلسلے میں بھی ناکام ہے. اور اس طرح سے ہمیں اس طرح کے کوئی لیکچر دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا فرید پراچا صاحب. خرم امی صاحب، ٹائم کم ہے، واٹ نیکسٹ؟ 295C اس لیے میں نے شامل کیا. پچھلے دنوں عدالت نے کہا کمیشن بنائے. کمیشن سے بعض لوگوں کا یہ ہے کہ اس سے جو کلپریٹس ہیں، جو جن کے کیسز ہیں، جو بچے اس میں انوالو ہیں، وہ چھوٹ جائیں گے، کوئی باہر چلے جائیں گے. ایک دو گئے بھی ہیں، تو میرے خیال میں اس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی، پراش صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہیں سے ہدایت نامہ. تو 295C ریڈ لائن بینگ اے بلیور، کسی بھی پارٹی سے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہمارے لیے مقدم ہے، ایمان کی روح ہے، اساس ہے. تو اس پہ کوئی مل بیٹھ کے علماء کو بھی آن بورڈ لیں، کیونکہ یہ تو آگ کے شعلوں کو ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے. میرے خیال میں ایسے ہوگا نہیں جیسے لوگوں کے اندر ایک تاثر پایا جا رہا ہے. ٹھیک. اور اس کے اندر یہ تمام لوگ، چاہے جماعت اسلامی ہے، چاہے JUI ہے، یہ تمام لوگ انوالو ہیں اس کے اوپر، اور یہ اس کے اندر آن بورڈ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان خان اس کے ساتھ ہیں، آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل بیٹھی ہوئی ہے. اچھا، اگر نہیں بھی کوئی بیٹھا ہوا، بہت بڑی پارٹی ہے جماعت اسلامی، تو اگر یہ آ کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو روکے گا کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ انشور کر اور دوسرا، میں اس معاملے میں یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چاہیں گے کوئی نہیں، شاید کوئی چاہتا رہا ہو، ہم کوئی ہوں گے، ایسے کردار بھی ہوتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان کوئی ایسا کام نہیں کرے گی اس ضمن کے اندر
इस अहम तरीन चीज के ऊपर कि इसके ऊपर कोई कमजोरी आए या कमजोरी फ्यूचर में कहीं आए, मुझे इसमें मुझे शक नहीं है। तो बाकी हर बंदा इसमें पार्टिसिपेट करता है। अच्छा रियासत साहब, आप दो चीज़ें, इशू इक्वल है। ये मुख्तसरन अकीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत, ये दो हमेशा पाकिस्तान में ही क्यों निशाना बनते हैं? ये स्पेसिफिक क्वेश्चन। मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और नामूस पे मेरा जान, तन, मन, धन, मेरा बीवी, बच्चे, माल, सब कुछ कुर्बान। कोई माई का लाल पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ कि जो उस कानून को ख़त्म कर दे। एक बात। दूसरी बात है कि जी इसी को ही क्यों किया जाता है? चूँकि इस्लाम बुनियादी तौर पे पाकिस्तान जो इस्लाम की बुनियाद पे हासिल किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से जो इस खित्ता के अंदर रहने वाले लोग हैं उनका एक बाकी लोगों से, बाकी मुस्लिम ममालिक अगर आप देखें 56 ममालिक हैं, जितनी मोहब्बत, अकीदत और मैं कहता हूँ जुनून की हद तक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से अकीदत और मोहब्बत है, वो शायद किसी दूसरी जगह पे नहीं, इसलिए शायद यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा हाई पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया रियासत अली आज़ाद साहब, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, अमजद न्याजी साहब, डॉक्टर फरीद पराचा साहब। सम अप करते हैं निज़ाम और सियासत से निकले उसके मुख्तलिफ पहलुओं को। सम अप ये है कि जब रियासत मौजूद हो, कानून की अमलदारी हो, तो उसमें इंडिविजुअल को कोई इख्तियार नहीं है कानून हाथ में लेने का। ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव है कुरान और सुन्ना से। जब अदालतें मौजूद है, वहीं पर अदालती निज़ाम पे निज़ाम क़ज़ा व अदल की भी ज़िम्मेदारी है कि वो जो जस्टिस है प्रोवाइड करें, स्पीडी, फौरी और सस्ता इंसाफ। वहाँ अदालतों की भी ज़िम्मेदारी है। तीसरे नंबर पे स्टेटस को चाहिए कि वो आवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हुक्मरान आवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, तो वो जो अपने लिए पसंद करते हैं वही आवाम के लिए पसंद करें। अगर आम आदमी का बच्चा इस्लामाबाद के या पिंडी के या कहीं के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो आपका बच्चा वहाँ क्यों नहीं पढ़ सकता? अगर आप जो है वो दवा बाहर से लेते हैं, तो आम आदमी के बच्चे को भी फिर बाहर की दवा दें। फिर यहाँ की दवाई में इसका मतलब है कि कोई फ़र्क है। तो ये जो ड्यूअल क्राइटेरियाज हमें ख़त्म करने होंगे। रियासत पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनी, 295C हमारी रेड लाइन है। तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के बैठें। रियासत साहब ने, खुर्रम साहब ने खूबसूरत बातें की, कोई माई का लाल छेड़ नहीं सकता। और खुर्रम साहब ने जो तजवीज़ दी, सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ बैठे, कंसल्टेशन हो, बाहमी तौर पे किसी ऐसे नतीजे पे पहुँचें कि आइंदा इस मसले का हमेशा के लिए सॉल्यूशन हो जाए। चूँकि पाकिस्तान में बसने वाला हर शख्स अपनी जान, माल, औलाद से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अदब में, निस्बत में सब कुछ लुटाने को तैयार होता है। यही इस्तदा मौजूद जज साहिबान से है, वकला से है, पाकिस्तानियों से है कि सर जोड़ के बैठें, कम अज़ कम हुजूर की ज़ात पे तो इकट्ठे हो जाएं। ये नुक्ता वहदत है, बरकत का बायस है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे इकट्ठे होंगे, लबों पे दरूद व सलाम होगा, तो जिस नबी की ज़ात से निस्बत होगी उस नबी का निज़ाम भी इंशाअल्लाह हम अपनाने को मजबूर होंगे। वो खूबसूरत निज़ाम पाकिस्तान में ले आएँ ताकि ये मारा मारी, नफसा नफसी, फ़िरका वारियत, डिस्क्रिमिनेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।